अस्सलाम वालेकुम। आज ISI हेड क्वार्टर के अंदर नेशनल इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास हुआ। बहुत ही आला सतही इजलास है और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो इसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। बहुत अहमियत देने की कई वजूहात हैं। एक तो हमारे रीजनल सिक्योरिटी सिनारियो है जिसकी सबसे ज़्यादा इसको एसोसिएट किया जाना चाहिए एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि अफ़गानिस्तान सिचुएशन जो है वो एक ग्रोइंग थ्रेट है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर, और जैसे जैसे अमेरिका यहाँ से निकलेगा वैसे वैसे वहाँ पर एक ख़तरा और अंदेशा मौजूद है कि जैसे पहले स्पिल ओवर हुआ था अफ़गान साइड से जंग पाकिस्तानी इलाकों में ना आ जाए, वहाँ से मुहाजरीन का इनफ्लो दोबारा पाकिस्तानी इलाकों में ना आ जाए, तो वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है जो सरों पे मंडला रहा है। अमेरिका बग़ैर पोलिटिकल सेटलमेंट के वहाँ से निकलेगा, ये बात तय है। वो जितनी मर्जी बातें कर लें, तालिबान को निगोशिएटिंग टेबल पे लाओ, तालिबान उनके इलाकों के ऊपर कब्ज़े कर रहे हैं और लगता नहीं है कि दिन ज़्यादा दूर है कि वो खाना जंगी वाली कैफियत अल्लाह ना करे हो, लेकिन एक अबतर सूरत हाल है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस इजलास की क़यादत की है, DGISI ने उसको ब्रीफ़ किया है। इसके अलावा जो दूसरी इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ सर्विसेज के अंडर, उनके हेड्स भी वहाँ बैठे हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ बैठे हैं। तो उम्मीद यही की जाती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जो इक़दामात दरकार हैं उन सारों के ऊपर काम किया जाएगा। बाज़ की पोस्टिंग्स भी ड्यू हैं एंड दे आर नॉट फार अवे। कहा जाता है कि शायद जुलाई अगस्त के महीनों में अहम पोस्टिंग्स भी ड्यू हैं, हो सकता है कि उसकी भी कंसिडरेशन हो, लेकिन आम तौर पर जब मीटिंग 10-12 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हो तो उसमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जिक्र कम ही आता है। वो आमतौर पर आर्मी चीफ़ या DGI या ऐसे सीनियर लेवल के ऊपर 2 या 3 लोग बैठे हैं तो उसके अंदर ऐसी बात हो सकती है। लेकिन आज ही के दिन जब प्राइम मिनिस्टर ऐसे इजलास की क़यादत कर रहे थे, लाहौर में जहाँ पर हाफिज़ सईद साहब का घर है उससे ज़्यादा दूर नहीं एक जगह पर ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर 2 या 3 लोग जो हैं उनके जाम भाग होने की और बहुत से लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। ये बहुत खौफनाक वाक़या है। लाहौर शहर के अंदर ऐसा वाक़या हो जाना और हाफिज़ सईद के घर के करीब। हाफिज़ सईद के ऊपर इंडिया को 1001 इतराज़ात होंगे, वो लंबे लंबे उन्होंने पेपर्स भी लिखे होंगे, लेकिन हाफिज़ सईद बहुत प्रो पाकिस्तानी एक शख्सियत हैं और लश्कर तैयबा के ऊपर भी पूरी दुनिया के 1001 इल्ज़ामात होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो किसी ऐसे काम में मुलव्वस नहीं होते कि कहीं कोई ब्लास्ट हो या कुछ हो तो उसमें कहें कि हम ये हाफिज़ सईद का काम है। वो ऐसे काम पाकिस्तान बहुत प्रो पाकिस्तानी शख्स है। रीजनल सिनारियो में उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं हो तो वो हाफिज़ सईद का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है और उनके फॉलोअर्स का भी हो सकता है। तो उनके घर के करीब तरीन इस चीज़ को बड़ा नाजुक एक मसला है जिसको हमारे इदारों को बैठ के सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा कि लाहौर जैसे शहर के अंदर ये वाक़या क्यों पेश आ गया। ये मेनली हमारा फोकस इसके रहेगा ऊपर। दूसरे कुछ इकनॉमिक और पाकिस्तान के हवाले से पावर सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर के क्राइसिस लाइक सिचुएशन इमर्ज कर रही है, और क्राइसिस लाइक सिचुएशन ये है कि अभी हमने एक फ़ेज़ गुजारा है जिसमें कई रोज़ मुसलसल लोगों ने शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अज़ाब भुगता है। तो एक दोबारा लहर आ रही, गर्मी की लहर तो आएगी लेकिन उसके साथ लोड शेडिंग की लहर आ रही है। एक तरफ आपका पानी का बहाव कम हो रहा है क्योंकि इस दफ़ा लेट बारिशें ग्लेशियर्स पे स्टार्ट हुई हैं, स्नो मेल्टिंग लेट हुई है, डैमों के अंदर पानी कम है, साथ गैस शॉर्टेजेस जो हैं वो सर उठाए खड़ी हैं। कहीं RLNG नहीं है, कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई का इशू है और सरकारी इदारे ख़त लिख लिख के बता रहे हैं कि ये क्राइसिस आ रहा है, पावर की शॉर्टेज हो जाएगी। तो प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो 1-2 एक्सपर्ट्स को लेके इस इशू को भी डिस्कस करेंगे। जो शुरा आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उस्मान हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और तारड़ हैं PMLN से। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। डार साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। जो प्राइम मिनिस्टर वाली मीटिंग है, पहले तो अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत आप रोशनी डाल दें। प्राइम मिनिस्टर ने उस इजलास की क़यादत की है और ये नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट मौजूद है होमलैंड सिक्योरिटी का, 9/11 के बाद उन्होंने इदारा बनाया था। उसी कॉन्सेप्ट को अगर सामने रखें तो ये नई कमेटी है, तो मैं आपसे चाहूँगा अगर रोशनी इस पर डाल सकें। नेशनल इंटेलिजेंस कमेटी जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हेड्स बैठे हुए हैं, बेसिकली इसको होमलैंड सिक्योरिटी का काम करना है जो अमेरिका में वो दायरा करता है। तो आज क्या इश्यूज़ वहाँ सामने रखे गए? देखिए मल साहब, मैं तो खैर उस कमेटी में या उस इजलास में नहीं था, तो इसलिए उसके क्या हदो हाल थे खैर मैं उस पर रोशनी नहीं डाल सकता। लेकिन जैसे आपने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एक कमेटी बनाई गई है जिसमें तमाम इंटेलिजेंस सिक्योरिटीज़ के लोग होने चाहिए, अच्छी बात है।
ISI الحمدللہ ہمیں فخر ہونا میرے چاہیے خیال اپنی اس میں حیثیت۔ IB MI FIA کے ہیڈ سارے بٹھائے گئے ہیں دیکھیں تاکہ ریجنل اور انٹرنل سیکورٹی دونوں کو ایک اکٹھا ایک اچھی مربوط بات طریقے ہے سے دیکھا اگر جا آپ سکے۔ کو ایک سینٹرل انفارمیشن مل رہی ہو، دیکھیں آپ کو مختلف چینل سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے جب آپ حکومت میں ہیں، اگر ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے جہاں سے ایک آپ کو سینٹرل انفارمیشن کلیکٹیو انفارمیشن مل رہی ہے جس میں مختلف ایجنسیز رپورٹ کر رہی ہیں تو زبردست ہے، لیکن جہاں یہ تک ISI کی بات یہ ہے، بہت بہتر ہے کام، کیونکہ آپ ہاں کو ایک مختلف اداروں میں انٹر ایجنسی رائیولری ہوتی ہے۔ MI چاہتی ہے کہ میں نے اچھا کام کیا، ایسا ہی کہے کہ میں نے اچھا کیا ہے، IB والا کہے گا یہ میری ڈومین ہے، میرا کام ہے۔ تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ، ہوم لینڈ سیکورٹی کا بیسک کانسیپٹ یہی تھا۔ 9/11 کے وقت امریکہ کے اندر انہوں نے جہاز اڑانے کی تربیت حاصل کی، امریکہ کے اندر ہی انہوں نے ٹارگیٹ ہٹ کیا اور امریکیوں کو پتہ نہیں تھا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے خشوگی جس کے اوپر پوری دنیا میں خبریں چھپی ہیں، وہ پتہ چلا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر ایلیگیشن ہے مینلی کہ انہوں نے اس کو ایگزیکیوشن کی، اس کو مارا جا کے، ان کی تربیت بھی امریکہ نے کی تھی۔ ایک پرائیویٹ وہاں سیکورٹی فرم تھی، انہوں نے ان کو ٹرین کیا تھا کہ دفاع یا سیکورٹی کا میکنزم کیسے کس کو سنبھالنا ہے، ان لوگوں نے اس کے اوپر مارا۔ امریکہ میں تربیت ہوئی ان لوگوں کی، تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے جس سے ہمیں لے کر آگے چلنا چاہیے۔ دیکھیں مل صاحب، ایک تو میں اسی جو اس پہلے ایشو پہ آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں اصل مقصد تو ہمارا قومی سلامتی ہے نا۔ کسی بھی IB کا نام لیں آپ، ISI کا لیں، IB کا لیں، MI کا لیں، سب تو قومی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں، بالکل، کوئی اپنے ان ذاتی کا جھنڈے پہ مقصد تو یہ ہے ہے ہی کہ نہیں۔ پاکستان کی سیکورٹی جب کو ہم یقینی نیشنل بنانا ہے۔ سیکورٹی پہ یا قومی سلامتی پہ کام کر رہے ہیں، سب مل کر ایک جگہ ایک انفارمیشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو بہتر ہے۔ ادروائز ISI بھی الحمدللہ دنیا کی بہترین ایجنسیز میں سے ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہماری ایک زبردست ایجنسی ویسے پہلے ہی کام کر رہی ہے۔ دوسرا دیکھیں نیشنل سیکورٹی کے اوپر پرائم منسٹر پہلے بھی اجلاس لیتے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوشائن اقدام ہے۔ طاہر صاحب آپ اور بتائیے گا۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو دنیا کو دوبارہ باور کرانا ہوگا کہ اس پاکستانی قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں پچھلے 20 سالوں میں۔ جب یہ ہم کہتے ہیں نا بیٹھ کے کہ 83,000 لوگ شہید ہوئے ہیں پاکستانی، 83,000 ملک صاحب، یہ کہنا آسان ہے، مگر ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر سیکیورٹی ایجنسی، پاک فوج، رینجرز، پولیس، یہ شہداء کی تعداد جو 83,000 ہے، یہ پاکستانی باشندوں کا خون بہا ہے، وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں۔ تو اس قوم کی بڑی قربانی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں 2013 میں اگر 90 انسیڈنٹس ٹیررزم کے ایک سال میں ہوتے تھے، گریجولی وہ ریڈیوس ہوئے، اب وہ 13 پہ آ گئے پچھلے کچھ سالوں کے اندر۔ اور کراچی کا میں آپ کو بتاؤں، فار ایگزامپل کراچی ورسٹ ہٹ تھا، کراچی کی جو کرائم انڈیکس ہے اس پہ جو رینکنگ تھی وہ نمبر 6 پہ تھا، وہ 103 پہ آ گیا۔ آپ دیکھیں کتنی کمی واقع ہوئی۔ اور ٹیررزم کے جو واقعات ہوتے ہیں 86% اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ 18,000 آج ہی کے دن لاہور میں حافظ سعید کے گھر کے باہر بلاسٹ ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ لاہور شہر کے اندر میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ اعداد و شمار بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ریالٹی چیک ضرور ہمیں لینا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ایز اے قوم ہم نے اس جنگ کو لڑا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر لڑا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ جب ضرب عضب ہوا، رد الفساد ہوا، تو نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اجلاسوں میں شریک رہا۔ صوبوں کی ذمہ داری تھی، آپ یقین مانیں کہ وہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ ہو، وہ ہیٹ سپیچ ہو، وہ ہیٹ لٹریچر ہو، وہ وال چاکنگ ہو، ان ساری چیزوں لاہور سے والا لے کے بلاسٹ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ان ساری چیزوں کو بڑا کنٹرول کیا گیا۔ اور فیڈرل گورنمنٹ کی کوارڈینیشن کے ساتھ صوبائی حکومتوں نے بھی 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے بڑا اپنا کردار ادا کیا۔ دیکھیے آنے والے دنوں میں لگ یہ رہا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ کا انخلاء ہوگا افغانستان سے، اس کا آبویسلی ایک فال آؤٹ پاکستان کے اوپر آنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک NCMC تھا، نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل، تمام سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھتی تھیں، منسٹری آف انٹیریئر نے اس کو نوٹیفائی کیا بیسیکلی تھا۔ یہ تو ہوم لینڈ سیکورٹی کا ماڈل ہے جی، جو آج والا ہے، جس کو پرائم منسٹر نے میرا خیال ہے چینج کیا، دیکھیے، بڑا ہائی پروفائل میٹنگ ہے یہ۔ دیکھیے مینس ٹو این اینڈ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا جو Results- آبجیکٹو ایگزیکٹلی results رزلٹ حاصل ہونے اورینٹڈ، چاہیے، میرا result oriented اس ہونا پہ چاہیے۔ موقف بڑا کلیئر ہے۔ حافظ سعید صاحب والا جواب مل جائے، کیونکہ جی مجھے دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ واقعات اب زیادہ آنے والے دنوں میں لگتا یہی ہے کہ جس طریقے سے امریکہ کا انخلاء میں نے آپ کو بتایا، تو یہ بڑا ہمیں اس کو سیریسلی لینا ہوگا۔ اس پہ ایک پولیٹیکل کنسنسس، براڈر پولیٹیکل کنسنسس بھی ہونا چاہیے۔ یہ پاکستانی جانوں کا معاملہ، آپ دیکھیں نا جو آج ہوا، وہ آپ دیکھیں ایک پولیس والے کی فوٹیج چل رہی ہے، وہ کس حالت میں وہاں پہ موجود ہے۔
عام شہری زخمی ہوئے ہیں, گاڑیاں وہاں پہ ان کو نقصان ہوا ہے, کوئی بیچارہ رکشے والا تھا اس کا رکشہ اڑ گیا اس کے اندر, لیکن ایک اس کا سوال بھی ہے روزگار ذہن چلا میں گیا. ڈار صاحب, جس دن یہ اجلاس ہو رہا ہے وہاں پہ ایک سیکورٹی لیبس کا ایشو ہے, وہ گاڑی میں بارود رکھ کے کوئی بندہ وہاں لے کے گیا ہے تو بلاسٹ ہوا ہے نا, بارود پودوں پہ تو اگتا نہیں ہے. دیکھیے یہ کویسچن مارک ہے. میں جہاں چاہتا ہوں کہ ان کو سراہا جائے, ہماری قوم کے بیٹے ہیں جو قربانی دے کے پاکستان کا دفاع مضبوط بناتے ہیں, وہاں ان لیپسز کو کبھی آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے, فوراً پکڑنا چاہیے کہ یہاں تک آیا کیسے. دیکھیے مل صاحب, بالکل آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوں گی, لیکن اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ایک جو پرامن ایک فضا پاکستان میں قائم ہو چکی ہے, ہماری جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں ہماری عظیم پاک فوج نے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, اور جیسے عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے, یہ ایک ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کی, جو بھی حکومت میں ہو. پیپلز پارٹی کا وقت تھا, ان کو بھی ٹیررزم کا سامنا تھا, انہوں نے بھی اپنے وقت میں پوری کوشش کی پارٹی جو بھی ہو سب ہے تو انہوں نے پاکستان بھی, کی ہے. انہیں 5 سال ملے, انہوں نے کام کیا, ہمیں 5 سال ملے, ہم کام کر رہے ہیں. آج کا اجلاس آپ کے سامنے ہے, ہم تو اور بہتر آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو نیشنل سیکیورٹی پہ, قومی سلامتی پہ ہمیں کوئی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کو ایک زبان ہونا چاہیے, ایک جگہ اکٹھا ہونا چاہیے, اور یہ ملک دشمن یہ جو بھی کر رہے ہیں, یہ صرف اور صرف پاکستان کا امن انہیں قابل قبول نہیں ہے. جس طرح انہوں نے کہا, ٹھیک فرمایا, آگے انخلا ہونے جا رہا ہے افغانستان میں, ہمیں ان چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا. ان چیلنجز کو بھی ہم نے انشاءاللہ مینیج کرنا ہے, مل کے کرنا ہے ہم سب نے. آج والا اجلاس اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے, کیونکہ یہ جب تک کوآرڈینیٹڈ اپروچ نہ ہو تب تک لیپسز آتے ہیں, ہمیشہ آتے ہیں. جو انفارمیشن آئی بی یا اسپیشل برانچ کی ہو پاس ہو, وہ لوکل لیول سے انفارمیشن آئی ہوتی ہے, وہ ان ایجنسیز کے پاس نیشنل لیول تک آنی چاہیے, وہاں اینالائز ہونی چاہیے. یہ ریفائنڈ وے یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو اینالائز کریں اور صحیح جا کے جگہ پہ ہٹ کریں. دیکھیں جی, ہمیں تو پوری امید ہے بہتر نتائج آئیں گے اور آنے چاہیے. اب جب اتنی بڑی ایفرٹ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے تو پوری امید ہے. ایک سوال کر لیں, پھر ہم نے ایک وہ مریم کا اسٹیٹمنٹ چلانا ہے, ہمارے پروڈیوسر صاحب کو زیادہ شوق ہے چلانے کا اس کے اوپر, لیکن اس وقت جب نیشنل سیکورٹی کے میٹرز آتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر بحث کریں؟ امریکہ کا انخلا ہونا, ٹائم لگائیں اس کے اوپر. میں نے تو کہا نا, ہم لائیو پروگراموں میں بحث کر کے گھر چلے جاتے ہیں, آپ لوگ پارلیمنٹ میں نہیں کرتے. براڈر پولیٹیکل کنسنسس کی بات کی, دیکھیے ایونچولی آپ کو پارلیمنٹ میں اس معاملے کو رکھنا ہوگا, وہ کس فارم میں آپ رکھتے ہیں, بٹ آپ کو تمام پارلیمنٹری پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے اس پہ آپ کو ایک پالیسی جو براڈر پولیٹیکل کنسنسس کے تحت ہو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, اور اس کا ذریعہ پارلیمنٹ ہی ہے. پارلیمنٹ ایک سپریم فورم ہے, دس ہیز ٹو گو تھرو پارلیمنٹ. اس پہ کوئی اچھا, آپ کی جماعت کے اوپر ایک الزام تھا, میں نے ایک مریم کا بیان چلانا ہے, وہ الزام یہ تھا, وہ کہتے تھے کہ نون لیگ والے سارے اثاثے بیچ کے چلے گئے, ہم کریں کیا؟ تو ایک بیان سن لیں, پھر آگے خبر بتاتے ہیں. دکھائے گا جی. آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ پاکستان کی موٹر ویز کو, پاکستان کے ایئرپورٹس کو, جو کہ قوم کی امانت ہے, پاکستان کے بڑے بڑے منصوبوں کو آپ گروی رکھیں؟ اور آپ تو کنٹینر پہ چڑھ کے تقاریر کیا کرتے تھے نا کہ میرے پاس 200 ماہرین کی ٹیم ہے اور ہمارا ہوم ورک مکمل ہے, اور ہمارے پاس ہم 9 دن میں تبدیلی لے آئیں گے, ہم 1 مہینے میں تبدیلی لے آئیں گے, اور ہمارے پاس ایک پورا پلان ہے. سب سے پہلے تو آپ کا تیسرا بجٹ آپ کے چوتھے وزیر خزانہ نے پیش کیا ہے, اور اس کے بعد یہ تھی آپ کی ماہرین کی ٹیم. ڈار صاحب, آپ تو ان کو کہتے تھے ساسے بیچ گئے, بیچنے آپ لگے, کیا کرنے لگے, کیا کیا بیچ رہے ہیں یہ تو بتا دیں. میرا تو خیال تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے تو آپ سٹارٹ طارق صاحب سے کرتے. نہیں سر, آپ بتائیں. وہ میرا تو خیال ہے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا مل صاحب, آپ میرے وکیل بن جائیں, اس لیے میں بات کروں گا نا کہ سنیں ذرا, انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے حق دیا, آپ بیچ کیا کہہ رہے ہیں, میں مجھے بولے کچھ. سر مجھے پتا چلے آپ ایئرپورٹ بیچ رہے ہیں, مجھے پتا چلے آپ موٹر ویز بیچ رہے ہیں, اور کیا بیچ رہے ہیں؟ مجھے پروڈیوسر صاحب نے کافی لمبی لسٹ بنا کے دی تھی, میں بھول گیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب بھی اکانومی پہ یا ان چیزوں پہ بات ہوتی ہے اور آپ کے پروگرام میں ہوں تو میں ریلیکس ہوتا ہوں, کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ ہم سب سے زیادہ سمجھ ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ بتا دیں, انہوں نے بیچے تھے کہ آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا تھا, جیب میں ڈال کے, میں یہی تو چاہ رہا تھا کہ آپ میرے وکیل بن جائیں, ان سے یہ پوچھیں کہ جناح ٹرمینل کس نے گروی رکھا ہے. آپ کون سا بیچیں گے؟ جناح ان کا ہوگا, ٹھیک ہو گیا نا, آپ بتا دیں. آپ کی لیڈر ہیں, وہ کہہ رہی ہیں آپ کو کس نے حق دیا ہے, آپ کو کس نے دیا بتائیں. سب سے پہلے وہ اسحاق ڈار صاحب کو کال کرتی ہیں, یو کے لندن, ڈار صاحب آپ یہاں جناح ٹرمینل گروی رکھا گئے, ہم 1 M2 M3 وہ تو آپ کہتے تھے نا سارا بیچ کے کھا گئے, آپ بیچنے کے کیا جا رہے ہیں یہ تو بتا دیں. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ, اور دیکھیں مل صاحب, آپ اسکوپ پوائنٹس جو ہیں جس کی اصل یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو کیبنٹ میں کل بات ہوئی, آپ سچ بولیں گے, آپ
اب زیادہ میں بانڈ کے لیے یہ سازیں کیا آپ بتا دینا میں سن رہا ہوں آپ اس کو بتائیں. لفظ ملک صاحب یار شرما رہے ہیں آج ڈار صاحب. گروی دیکھیں اگر ہم 10 ڈیم بنانے جا رہے ہیں سستی بجلی کے لیے, دیکھیں ایک دیکھیں ہم کر معیشت کے لیے, اکانومی کے لیے, اگر ڈار صاحب تو بیچ گئے جا رہے ہیں تو اس میں حرجی ڈار صاحب تو بیچ گئے تھے, اب گروی کیسے رکھیں گے؟ ہاں ڈار صاحب تو بیچ گئے تھے سارے, اب گروی کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں یہ اب ہماری اسمارٹنیس ہے جو کچھ دکھائے بغیر ہی ہم اگر کچھ مینج کر آپ لیتے کے ہیں. بھائی ڈار صاحب سارا میرا کچھ بیچ بھائی گئے نہیں تھے, ہے. ساگ ڈار میرا بھائی نہیں ہے, اور سارا کچھ تو بیچ گئے تھے, اب آپ کیسے بیچیں گے؟ آپ بتائیں. وہ ایک نجی ویب سائٹ ہے, اس کا ٹائٹل ہے بیچ دے. یہ میرا خیال ہے یہ بیچ دے پہ لگے ہوئے ہیں. اس کی وجہ آپ دیکھیں نا, آپ کوئی مہنگا زمین کا ٹکڑا ہونا, اب لاہور میں والٹن ایئرپورٹ میں میں نے آپ سے بات کی تھی, میں اس پہ لگا وہ تحقیق کرنے. آپ نے مجھے ڈاکومنٹس نہیں دیے. نہیں, میں نے آپ کو حقائق بھجوائے تھے. وہاں علی عمران صاحب کون ہے ویسے بتا دیں, صرف الزام لگائے بغیر کون صاحب ہیں وہ علی عمران؟ نہیں دیکھیں, جو میں نے آپ کو ڈاکیومنٹ بھجوائے تھے اس میں میاں محمود الرشید صاحب کا نام آ رہا ہے, اور ایک بہت بڑے پرائیویٹ پراپرٹی ڈیولپر کا نام آ رہا ہے. اور سب جانتے ہیں, میں آپ کو ذرا تھوڑا سا حقائق بتا دوں. جہاں راوی ریور پروجیکٹ کو آپ دیکھ لیں یہی ہے, رنگ روڈ کو آپ دیکھ لیں یہی ہے, آپ یہ والٹن ایئرپورٹ کو دیکھ لیں یہی ہے. روزویلٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کو نوٹس لینا پڑا نا کہ جی ہر چیز اگر آپ بیچنے پہ لگا دیں گے. والٹن ایئرپورٹ کسی نے بیچ تو نہیں کھایا نا ابھی اس کی چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس کے ٹھیکیدار ڈھونڈو. ابو دھابی کا کوئی گروپ ہے جس کو وہ یہ کرنا چاہتے ہیں, ان کی مرضی ہے. جو چیف سیکرٹری تو میرا ٹھیک شہرت کا حامل نہیں, مگر پرائم منسٹر کا چیف سیکرٹری سے کیا تعلق ہے؟ پنجاب حکومت ہے, پنجاب کا ایک سینٹر, لاہور کے سینٹر کے اندر ایک یہ جگہ ہے, ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ جو پری بڈنگ رکھنے جا رہے ہیں اثاثے وہ کون سے؟ انہوں نے اس میں موٹر ویز ہے جی ہماری, آپ کی جو بنی ہے یہ لاہور ٹو کراچی جو جتنا کمپلیٹ ہو گیا وہ سیکشن ہے. آپ نے نہیں تھی بیچی؟ نہیں, ہم نے بیچی. اگر ہم نے بیچی تھی یہ کس طرح گروی رکھوا سکتے ہیں؟ آپ نے کیا بیچا تھا؟ ہم نے میں عرض کروں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے وزیر خزانہ اپنی سپیچ میں کہتے ہیں کہ ریکارڈ ریونیو ٹارگٹس اچیو ہوئے ہیں, ہم نے اتنے ٹیکسز اکٹھے کر لیے, تو پھر آپ چیزیں کیوں گروی رکھوا رہے ہیں؟ آپ کو ضرورت کیا گروی کیوں رکھ رہے ہیں سر؟ بتائیں آپ. میں جواب دیں اس بات اینڈ میں وضاحت کروں گا اس لیے, لیکن آپ گروی کیوں رکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ تو پھر بھی ہے, میں تو ابھی 10 ڈیمز کی آپ کے سامنے الحمدللہ بات کر رہا ہوں جو ہم نے شروع کر دی ہیں اور جو بننے. ویسے گروی کس کے پاس رکھوا رہے ہیں آپ؟ گروی میں آتا ہوں. دیکھیں ملک صاحب, آپ اگر کوئی مجھے انڈسٹریلسٹ سن رہا ہوگا, آپ اگر بینک سے ویسے ہی قرضہ لینے جائیں نا تو وہ آپ کے کارخانے کی یا فیکٹری کی یا ادارے کی کرسی تک گروی رکھ لیتے ہیں. اب آپ حاضر ہیں میری بات پہ. اینڈ دیر از اے نو فری لنچ ان دس ورلڈ. ہاں, ہماری انٹینشن اکانومی کو اٹھانے کی ہے. یہ تو لے کے ان سے پوچھنا کیا تھا, ان سے پوچھو نا. ہاں, بیچ کے کھا گئے. تو اپارٹمنٹس, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, پہلی جو کمیشن آئی تھی M1 جو انہوں نے بنائی اسلام آباد لاہور موٹر وے, وہی تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, وہ بنا کے کمیشن, وہی تو سارا کچھ تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا, بجلی کے مہنگے منصوبے ان سے پوچھ لیں ہم نے لگائے, کیا کیا انہوں نے. جو ایک ایلیگیشن تھا نواز شریف کی, شریف فیملی کے اوپر جو ایلیگیشن تھا نا لاہور اسلام آباد موٹر وے کی کمشن کا, وہ کہتے ہیں کہ اس کمیشن کے پیسے تھے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ لے گئے. یہ ایلیگیشن ہے, وہ بیچنے کا نہیں ہے. دیکھیں بیچ کے کیا کیا؟ دیکھیں بل صاحب, اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے, اس کو آپ گیملنگ میں جوئے میں ہرا دیتے ہیں, اس کا غلط استعمال کر دیتے ہیں, واٹ ایور. گیملنگ کی انہوں نے, سن لیں نا, میں آتا ہوں کس طرح کی گیملنگ انہوں نے کی. اور دوسرا, اگر آپ اسی سے کوئی کاروبار جنریٹ کر لیتے ہیں جس سے آپ روزگار دے رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں کہ طارق صاحب کو مثالیں یاد آ رہا ہے پارٹی فنڈنگ والا. تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو گروی رکھایا, جو اپنے وقت, پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اپنی لیڈر مریم نواز کو بتائیں کہ انہوں نے گروی کیا کیا رکھوایا تھا. وہ تو ایسے کہہ رہی تھی کس سے اجازت لی جیسے خود کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا. تو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ساگڈار سے پوچھ لیتے یار کیوں کچھ چھوڑ دیا تھا کہ ان کو کچھ نوبت پڑتی. ویسے ٹپس آپ نے ڈار صاحب سے لے کے کیے, انہوں نے بھی ٹپس ڈار صاحب سے لے کے کیے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ پتہ نہیں ڈار صاحب کے وزیر خزانہ لگا اب اگلی ان کی سلیم ماندی والا کی باری سب کو لگا کے دیکھ لیا. دیکھیں مالک صاحب, ہمارا پیپلز پارٹی والے ان کو پسند ہے. دیکھیں میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں گروتھ کے لیے کر رہے ہیں, اکانومی کے لیے کر رہے ہیں, معیشت کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کی خوشحالی کے لیے کر رہے ہیں. ڈیمز کتنے امپورٹنٹ ہیں, کس کو بیچ رہے ہیں, کس کو گروی رکھا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس ایسا یہ انفارمیشن نہیں, میں اگر اس کا پارٹ ہوتا تو آپ کو بتا دیتا, لیکن میں نے آپ کو انٹینٹ بتا دی ہے, نیت بتا دی ہے اور مقاصد بتا دیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. کوئی کک بیک نہیں ہوگی. الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں دبئی اترتا ہوں نا ایئرپورٹ, تو پاکستانی ڈرائیور مجھے جاتے ہوئے یہ نہیں کہتا عمران خان کا ٹاور ہے,
برطانیہ میں جاتا ہوں, مجھے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور لے کے نہیں جاتا. کیا کہتے ہیں, یہ نواز شریف کے بیٹوں کے ٹاور ہیں, یہ ساگڈار کے بیٹوں کے ٹاور ہیں, یہ اسف علی زرداری کے ٹاور ہیں. سر جی مار چھڑے نے سانو. مجھے فخر ہے اپنے اس ایماندار لیڈر پہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ پائی پائی کا حساب رکھے گا اس ملک کی. یہ سکوک بانڈ یہ بیچ دیا, یہ پالیٹکس ہے. دیکھیں ایمانداری کا جہاں تک بات ہے تو ایمانداری پہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ابھی تک جو ہے وہ بنی گالا جس میں ثاقب اور امین قرار پائے 400 کنال پہ, وہ کہتے میرے سابقہ سسرالیوں نے مجھے یہ پیسہ دیا, پھر کہتے میں نے فلیٹ بیچے. وہ ثاقب اور امین کا انصاف تھا, آپ کو مل گیا. مگر بات یہ ہے آج تک آپ کے خلاف جتنے ایلیگیشنز آئے ہیں وہ سارے سٹینڈ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ایک وقت آئے گا یہ چیزیں پروو ہوں گی کہ لندن سے کس نے پیسے منگوائے, کبھی فلیٹ بیچ رہے ہیں, کبھی کہہ رہے جمائمہ گولڈ سمتھ سے پیسے آئے. یہ چیزیں اس طرح چلیں گی نہیں, آپ کو کبھی نہ کبھی یہ فیس کرنا پڑے گا اس چیز کو. میں آپ کو یہ بڑا اچھا ہمارے پاس کاظم مندوخیل صاحب جوائن کر رہے ہیں. مندوخیل صاحب آپ کو ویلکم بھی کروں گا پروگرام میں. کل میٹنگ میں آصف علی زرداری صاحب, پرویز الہی صاحب سر جوڑ کے کس چیز پہ غور کر رہے تھے؟ یعنی سیاستدان آپس میں نہیں مل سکتے ہیں سر. کسی زمانے میں وہ قاتل لیگ ہوا کرتی تھی. محترمہ نے اپنی شہادت سے پہلے ایک ای میل لکھی تھی, تو اس میں جن لوگوں کے نام تھے, بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا نام تھا, پرویز الہی کے اوپر نام تھا, بائی نیم ایلیگیشن تھے نا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو پتا ان کے والد صاحب کی اسیسینیشن کا براہ راست الزام تھا بھٹو صاحب کے اوپر. تو کیسے ملاقات ہوئی آپس میں؟ بات آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد جو اقوام متحدہ نے اس سے باقاعدہ اس کی پورا انویسٹیگیشن کی ہے, تو اس میں اور اس پرویز کے الہی بعد کا نام نہیں ہے. نہیں دیکھو آپ تو ایسی بات کرو جیسے ابھی کل ہی ملے ہیں, اور اس بات کے بعد اس بات کی بات تو گورنمنٹ بھی آ گئے. اقوام متحدہ کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں آپ نے مثال دی نا, بتا دیں. انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب کا کوئی دخل نہیں. میں تھوڑا مکس اپ نہ کرے, یہ مہربانی کرے کہ جب وہ یہ بات ہو گئی اس کے بعد تو کلین چٹ نہیں دینا چاہتے پرویز الہی صاحب بھلے آدمی ہیں, وہ قتل شتل نہیں کرتے. میں ایک چیز یہ بتاؤں کہ اس کے بعد تو حکومت کے ہمارے احتیاطی تھے, وہ بھی بیچ میں بات کہہ دیں نا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اقوام متحدہ نے کیا کہا, پرویز صاحب بھلے آدمی؟ نہیں بات جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, آپ مجھے بتاؤ جو ملزم ٹھہرائے گئے ان کا کیا بنا؟ کس کو مجرم ٹھہرایا تھا؟ جس چیز کو بھی ٹھہرایا, کس کو, مجھے کیا بتا. جو ضمانتیں پہ تھے نا, جو ضمانتوں پہ تھا, پرویز مشرف سب سے پہلے. کہاں ہے؟ تو سر آپ ہی نے باہر بھیجا تھا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے نہیں بھیجا. کس نے بھیجا؟ جس نے ریڈ کارپیٹ بچھایا انہی سے پوچھو. آپ ہی نے بھیجا. ہم نے نہیں بھیجا. آپ کی حکومت. دیکھو ہماری حکومت. آپ مجھے بتاؤ, پرائم منسٹر آپ کا, صدر آپ کا بنا. میں بحیثیت وکیل میں ایک بتاؤں, مجھے بڑی حیرت ہو رہی بات ہوئی کہ وہ عدالتی جڑ سے ختم ہو گیا. کل کیا ہوا میٹنگ میں, کیا ہوا کل؟ نہیں کچھ نہیں ہے, وہی جو نارمل ایک سیاستدان. کیا ڈسکس کیا آپ نے, بتائیں تو صحیح. نہیں کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کوئی آئیڈیاز ایکسچینج ہوئے بزدار کے ساتھ کیا کرنا. بات یہ ہوتا ہے, پی ٹی ایم اجلاس کے اندر ایک زرداری صاحب نے یہ تو پوری دنیا مانتی ہے کہ زرداری صاحب جہاں جو ڈیرے جما دیتا ہے وہاں سے ریزلٹ نکالتا ہے. جوڑ توڑ کے ماسٹر ہیں جی, جوڑ توڑ کو یا جو بھی نام دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھ لو. سیاسی جوڑ توڑ ایسی ہوتا ہے. یہ نہیں سیاسی, یقیناً سیاسی جوڑ توڑ کو یا ڈسکشن کو یا جو بھی نام دے دو یہی ہوتا ہے. وہ ڈیرا لگا کے کیا کریں گے, بزدار کے خلاف کوئی محاذ ڈیرا نہیں, بزدار کے خلاف وہ لگانے کا نہیں. اس سے پہلے کیا ہوا, یہی دو جماعتیں جو لڑ رہی ہے آپ کے سامنے, یہ تو پنجاب میں انہوں نے مکا کر کے سیٹیں بانٹ دی آپس میں, یہ تم لوگ تو وہ گئی نا ساری بات. وہ نہیں بات نون لیگ اور پی ٹی آئی کی آپ کے سامنے ہو گیا آپس میں. تو کیا ہو گیا, اس کو کیا نام دے آپ جو الفاظ نکال رہے ہو نا, آپ بولیں یہ تو بڑا اچھا ہے. آپ مفاہمت اور ساری چیز کے پنجاب میں آپس میں سیٹیں نہیں بانٹی انہوں نے سینٹ الیکشن میں, ٹھیک ہے نا, اور پھر ساری مزامت اور ساری چیزیں. مجھے یوسف رضا گیلانی کا انتخاب آپ نے کیسے کیا لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں؟ کیسے وہ آپ کے سامنے ہوا؟ میرے سامنے ہوا ہے, میں تو پریشان ہوں. یہی ہم پر پی ٹی آئی کے بندوں کے ووٹ سے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤ, کمال ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے ابھی حال ہی میں الیکشن لڑا ہے. آپ کو تو پی ٹی آئی والوں نے ووٹ ڈالا تو آپ کا حق ہے, آپ کو تو ووٹ ملا ہے نا. سینٹ میں کیا ہوا؟ میں مثال دیتا ہوں, جب میں نے الیکشن لڑا پی ڈی ایم جس کو یہ کہتے ہیں, یوسف رضا گیلانی کا نہیں میں جواب دیتا ہوں, میں مثال دیتا ہوں. ہمارا خون بھی شامل ہے مثال بھی یاد کر لینا. مثال دے دینا. کس نے ووٹ ڈالا تھا پوچھتے تو لیں, لیڈر آف دی اپوزیشن. لیڈر آف دی اپوزیشن کو کس نے ووٹ ڈالا تھا؟ تو لیڈر آف دی اپوزیشن کو باپ والوں نے ووٹ ڈالا ہے, وہ تو آپ کے سامنے, اس پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ نے بھی پنجاب میں صلح صفائی کی, جو انہوں نے کہا تھا بزدار صاحب سے انڈرسٹینڈنگ کی, کوئی الیکشن نہیں ہوگا. بزدار صاحب نے پنجاب تباہ کر دی ہے. میرا تو خیال ہے این سے عثمان ڈار کو آپ سیالکوٹ سے بائی الیکشن لڑائیں, بزدار سے آپ نے این سے عثمان بزدار کو فارغ کریں. آپ نے بزدار سے انڈرسٹینڈنگ کیوں کی؟ وہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں مندوخیل صاحب. دیکھیں وہ انڈرسٹینڈنگ جو یہ بات کر رہے ہیں نا, وہ انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں تھی. مکمکا تو کیا مندوخیل صاحب نے. وہ پرویز الہی صاحب نے
تمام پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کیا انکلوڈنگ تحریک انصاف, ٹھیک ہے جی, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, انکلوڈنگ ہم. کیا بولا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ بطور اسپیکر یہاں پہ کوئی بدمزگی نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی بائنگ آؤٹ سیلنگ آؤٹ نہ ہو, کوئی پیسے کا استعمال نہ ہو. انہوں نے کہا پیسے کا استعمال نہ ہو. اس کے خاتمے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جس کی جتنی سیٹیں ہیں آپ ان اپوز کروائیں. کل پھر زرداری صاحب اور پرویز صاحب نے کیا ڈسکس کیا, کیا طے کیا؟ زرداری صاحب ان کو باہر پورٹ میں ریسیو کرنے آئے, ان کا اچھا وارم جسچر تھا, بڑا وارملی دونوں نے ایک دوسرے کو بہت اچھے سے گریٹ کیا, لیکن طے کیا کیا؟ نہیں میں دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر اور 10 ہیں کاف کی. 10 ہیں کاف لیگ کی. اور آپ کی کتنی ہیں؟ ہماری ہیں جی 166. تو اگر ساتھ ملا لیں تو کیا بنتا ہے؟ نہیں دیکھیں مطلب ہماری دیکھیں آپ 173 پہ آپ پہنچ جاتے ہیں, مگر 173 میں 10 ملائیں تو 183 پہ پہنچتے ہیں آپ. پھر بھی آپ کو 1-2 آزاد اراکین کی ضرورت ہوگی. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے زرداری صاحب کی تو گیم پلان پی ڈی ایم میں بھی یہی مجھے دیکھیں پرابلم یہ ہے ہم 166 میں ہیں. اب دیکھیں نا مین سٹیک ہولڈر ہم ہیں. اب 7 سیٹوں والی پارٹی. شہباز شریف صاحب کو چھوڑا کیوں تھا آپ نے سر, بتا دیں آپ. کیا ہوا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو کیوں چھوڑا تھا آپ نے؟ طارق صاحب کو بتائیں نا آپ. نہیں کہاں چھوڑا ہے ہم نے ضمانت پہ. ہاں انہوں نے چھوڑا تو. دیکھیں وہ تو عدالت. آج خواجہ صاحب بھی ویسے ہوں گے, خورشید شاہ صاحب جیل میں ابھی تک. خواجہ صاحب بھی آج رہا ہوئے, بیٹا بھی جیل میں. عثمان صاحب کی کوششوں سے آج خواجہ صاحب کی بھی بیل ہو گئی. چلو ٹھیک ہے. یہ عثمان صاحب نے اتنا وہ ویک لیگل کیس بنایا, ان کا لیٹر پڑا گیا وہاں پہ, تو یہ کچھ طرح تھوڑی سی محنت کر لیتے تو شاید کوئی ان کا بلا ہوتا. خواہشات ان کے ساتھ مگر خواجہ صاحب کی ایک چیز اکاؤنٹڈ فار ہے سپریم کورٹ سے, وہ کلیئر نہیں ہے نا یار. دیکھو میری بات سنو, میں تو ان کو میں نے ان کو پورے 2 سال چیلنج کرتے رہنا ہے. 2 سال سے ہار رہے ہیں آپ. عطا تارڑ ہر فورم پہ ہار نہیں رہا ہوں. دیکھیں نا عطا تارڑ وکیل بھی ہے. آج تو بیل ہو گئی سر, آج تو مان لیں. بیلیں تو ہونی ہے نا, کس کی نہیں ہوئی. یہاں تو یہ بتائیں کہ خواجہ آصف نے جو آمدن سے زیادہ اثاثے تھے کیا دیا ہے ان کے اوپر. میں 2 کیسز سائڈ کر دوں. بریگیڈیئر امتیاز کا کیس ہے, شہباز شریف کا کیس ہے, اور ایک زائدہ ستار کا کیس ہے. لا لے ڈاؤن کر دیا ہے کہ اثاثوں کی پوزیشن از ناٹ اے کرائم. آپ کو کرپشن سے اس کا نیکسس پروو کرنا ہوگا. یہ قانون ہے پاکستان. بنایا کس نے؟ ایک منٹ ٹھہرے ذرا. جب بندے کو رہا کرنا ہو تو کہانی سے پکڑ لیا, اندر ڈالنا ہو تو ادھر سے پکڑ لے. جو ملک صاحب ان لوگوں نے 90 کی دہائی میں بنایا تھا. اسی ڈاکہ پن جو انہوں نے اس ملک میں کیا بچانے کے لیے اپنے آپ کو یہ قانون بناتے رہے ہیں. اب یہ عدالتوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کرپشن کو لیگلائز کر کے قانون بنا کے عدالتوں کے حوالے کر دیا ہے, اور اب کہتے ہیں کون سا قانون بنایا؟ قانون بتا دیں. میں بھی ثانی پیدا کر دیتا ہوں. میں آپ کے لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں, میں قرآن پاک پہ حلف دے سکتا ہوں کہ میرے لیڈر نے اقتدار میں رہتے ہوئے کوئی پیسہ نہیں بنایا, اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا. کیا یہ دونوں, یہ آصف علی زرداری اور شریف خاندان کا دیں گے؟ اقتدار میں انہوں نے پیسہ نہیں بنایا اپنی ذات کے لیے. سیدھی بات ہے. ادھر دوسرا آپ ایک اور حلف لے کہ آپ کا لیڈر صادق امین ہے. حلف لے کے بتا دو, پھر میں امریکن کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے لاؤں گا. سپریم کورٹ میں لے کے آیا ہوا ہے صادق اور امین. پاکستان کی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں. وعد نہیں گئی ہے, میں نے کہا نا اس پہ آ جائے. فرمائش تو پوری کر دینا, اب کیا حلف جاتا ہے. بات سپریم کورٹ نے اسے صادق اور امین کہہ دیا. پاکستان کی سپریم کورٹ نے. آپ کو سپریم کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کون سی سپریم کورٹ پہ؟ انڈیا والی سپریم کورٹ. جب وہ کہہ رہے ہیں صادق اور امین ہیں کہ نہیں, میں نے انہیں کہا کہ فیصلہ کس سپریم کورٹ سے آیا تھا سر, انڈیا والی سپریم کورٹ سے یا کوئی کیلیفورنیا ہائی کورٹ کی بات کی ہے میں تو خیر صاحب نے. نہیں سر, وہ تھوڑا تفصیل بتا دیے. غلط باتیں نہیں کرنی. ان دونوں کے لیے اور آسانی پیدا کر دیتا ہوں. یہ ان دونوں سے پوچھیں, ان کی حلف کی بات ہو رہی تھی. حلف تو میں دینے کو بھی نہیں, آپ حلف لے لے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ صادق امین ہے, اور پھر میں آپ کو واٹس ایپ نمبر پہ مجھے دے دیں, میں آپ کو آپ جا کے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں اردو ترجمے میں, آپ کو بھی بھیج دیں گے جو ان کو بھیجا تھا. ایسے بحث کر رہے ہیں. بی آر ٹی میں اسٹے, فورن فنڈنگ میں اسٹے, الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج, یہ نہ کریں. میرے بات آپ عدالتوں سے نہیں لیتے. اگلی بات سن لیں ملک عدالتوں سے نہیں اسٹے. چلے میں ایک اور ان کو آسانی پیدا کرنے لگوں. 20 اسٹے آرڈر, 50 اسٹے آرڈر. ملک صاحب میں آسانی پیدا کر دیں, فورن فنڈنگ پہ آ جائیں. دونوں کے لیے آسانی پیدا کرنے لگوں. قوم سن رہی ہے ان کے اوپر. طارڑ صاحب کی سیٹ بدلیں جی, مندو خیل صاحب کو ساتھ میں. مجھے بیچ میں رہنے دیں. اور یہ آپ نے پیپر کے کپ رکھے, بہت اچھا کیا. آپ کو پتہ نہیں ہے بھائی, آج ڈاکٹر فردوس نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں. آج ڈاکٹر فردوس نہیں ہے, سب کی ایسی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے.
آج ڈاکٹر پہ دوست نہیں ہے سر. دیکھیں مل صاحب, نہیں سیریس بات کرنے لگو, مطلب دیکھیں سیریس دس بات, کا الیکشن بھی نہیں ہے. دیکھیں مل صاحب قوم بیچاری رول گئی ہے, ہم لوگ آپ کیا کر رہے ہیں یار, دیکھیں قوم رول گئی ہم ہے. یہاں یہ اصلی اس بات پہ رہے ہیں. دیکھیں میں کیا سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں نا, قوم سن رہی ہے آپ کے پروگرام میں ہمیں آئے ہیں, ان کی لیڈرشپ پہ جس پہ آمدن سے زیادہ ساسوں کا کیس چل رہا تھا نا, یہ دونوں کسی ایک کا کیس لے آئے, میں آ جاؤں گا کہ یہ سر اللہ کے فضل سے سارے کے سارے رہا ہوگے. وہ تو عدالتوں نے انہیں رہا کیا ہے نا, یہاں بتا دیں یہ عدالت میں دیا تھا, یہ آمدن سے زیادہ کے ساسے تھے. عدالتیں غلط فیصلے ملک کر رہی صاحب واحد میرا لیڈر, میرا وزیر اعظم عمران خان تھا جس نے پینی پاؤنڈ کا حساب دیا. یہ لوگوں نے بنی گلا کا پوچھا, آپ کی انگلینڈ کے ڈپارٹمنٹ کا پوچھا. اچھا آپ کے لیڈر کا فیصلہ کس نے کیا؟ ملک صاحب آپ کے لیڈر کا فیصلہ بنی گالا پہ ایک بات سنیں. منی ٹریل نکلا. سر آپ کے لیڈر کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ آپ کے لیڈر کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ کس لیڈر کا فیصلہ کیا؟ آپ نے کہا نا میرے لیڈر نے ایک پینی کا حساب دیا, کس کو دیا وہ حساب؟ سپریم کورٹ میں. ان کے فیصلے کس نے لیگل کیے؟ پوائنٹ ان کے فیصلے کس نے ابھی کیے؟ ضمانتیں مل رہی ہیں, کیس کون سے بند ہو گئے؟ ایک لیگل پوائنٹ ہے میرا, ایک لیگل پوائنٹ ہے پلیز. میں ایز اے لائر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب کوئی ایز اے لائر میں بنی گالا کی بات کرنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کا میں بینیفیشل اونر ہوں, کہ میں اس کا ایک اونر ہوں, جو مجھے پیسے آتے ہیں وہاں سے آتے ہیں. ثاقب نثار صاحب نے کہا آپ ڈائریکٹر نہیں ہیں, آپ شیئر ہولڈر نہیں ہیں, آپ اس کی بینیفیشل اونر ہیں. تو کیا ہوا؟ یہ بھی اس قوم نے بھگتا ہے کہ آف شور کمپنی آپ کی, پیسے آپ کو آ رہے ہیں, محل آپ کا بن رہا ہے, اور اگلا کہہ رہا ہے جی آپ یہ بات نہ کریں, آپ نہیں ہیں اس کے اونر. یہ ظلم عظیم ہوا ہے, جرم عظیم ہوا ہے. صحیح بات بتائی ہوگی. ایک اور بات, یہ بیٹھے جج نے میں اس کیس میں بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ میں, میں اس کیس میں بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ میں. آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کیس اس کی لگا ہوا تھا. ابھی سن لینا گزارش, آپ اس کیس میں بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ میں. آپ اس کیس میں دیکھیں کہ بنی گالا کا اس نے کس طرح منی ٹریل کہاں سے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ کو اچھی طرح بتا. خان صاحب نے کاغذ جمع کرائے, آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہاں سے جمع کرائے؟ وہ جو بھی ہے کاغذ, اب میں تفصیل میں جاؤں گا بات کہیں اور نکل جائے گی. اچھا دوسری بات, پورے اسلام آباد کو توڑا گیا, بنی گالا کو ریگولائز ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ یہ بتاؤ کہ عمران خان صاحب کی جو سسٹر کی تھی, کتنا اس نے FBI نے اس کے اوپر وہ لگایا, جرمانہ لگایا. وہ جو سلائی مشین کا انکم تک کیا تھا, کہاں سے, کوئی سورس ابھی کم. فیصل واڈا کا کیس ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے, پورا منی ٹریل نہیں دے سکا, کہ UK میں, ملائیشیا میں اور دبئی وغیرہ میں ان کی جائیداد پڑی ہوئی آج تک. UK میں, ملائیشیا میں, دبئی میں 2 سال 9 مہینے مجھے لگے. میں الیکشن کمیشن سے ان کا رپلائی تک نہیں لے سکتا میں جس سیٹ پہ آؤں. سوال یہ, اب ان کی بادشاہی ہے, جو مرضی کرتے رہے. بتائیں جی آپ بات سے. مل صاحب پہلے میں سیریسلی سمجھتا ہوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اینکر ہیں, قوم کو یہ بتائیں کہ ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, کیس نہیں ختم ہوئے. بادی نظر میں ہوتی ہے نا, اگر بادی نظر میں پھر ڈبل شاہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے, ڈبل شاہ خورشید شاہ کی کیوں ضمانت نہیں ہو رہی ہے؟ لوٹ مانی کی, یا 302 ایک سیکنڈ, ایک اور مثال 302 کے مقدمات میں جنہوں نے قتل بھی کیے ہوتے ہیں ان کی بھی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. خورشید شاہ کی نہیں ہو رہی, پگڑے ڈال رہے ہیں, خورشید شاہ کی نہیں ہو رہی ہے. میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں, میں شہزاد اکبر کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. شہزاد اکبر کا شکریہ, اتنے اس نے نا اہلی اور نا لائکی سے یہ کیس بنائے ہیں کہ ان کا انجام انشاءاللہ ہماری فتح میں ہوگا. اور عمران خان صاحب کو مروا دیا شہزاد اکبر نے, یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں, 2 سال بعد چلا دیجیے گا. سر بھی وکیل ہے, مجھے 27-28 سال ہو گئے. میں نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا کہ باقاعدہ, ایک تو ہمارے یہاں لوگ تو الزام لگتے ہی گرفتار ہو جاتا ہے, ان کے یہاں ریفرنس داخل ہوتے بھی گرفتار نہیں ہوتا ہے. اور ریفرنس تو چھوڑیے, کمیشن بنا جہانگیر ترین صاحب والے کیس میں, کمیشن بنا, کمیشن میں باقاعدہ پورا آئیڈینٹیفائی ہو گئے ملزمان, مقدمے درج ہو گئے, اور FI نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں کرتی. یہ پہلا کیس دیکھ کر کہ ملزم واپس ضمانت لے رہی ہے, پاکستان کی تاریخ میں انوکھا کیس ہے, کوئی مجھے مثال نہیں سکی. یہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ نہیں بتائیں گے سر, انہوں نے کہا نہیں بتائیں گے, اشارہ کر دیا. وقت بتائے گا سب کچھ. ایک بریک لے لیں جی, ابھی بجٹ باقی ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. 2 ہمارے سامنے آفیشیل لیٹرز ہیں. ایک یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تربیلا سے پاور پروڈکشن کم ہو جائے گی, پانی کم ہے اور 2500 میگا واٹ سے زیادہ کا شارٹ فال ہونے کا اندیشہ موجود ہے. اور دوسرا خط یہ ظاہر کرتا ہے کہ 2 خط لکھے ہیں 20 مئی کو اور 31 مئی کو. مسئلہ بڑا سیدھا سادہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ RLNG کی سپلائی کم ہے. RLNG کی سپلائی اگر نہیں آئے گی تو پاور شارٹیجز آئیں گی. ایک طرف ہائیڈل جنریشن کم ہوگی,
دوسری طرف جو تھرمل جنریشن ہے وہ نیچے گرے گی. تو بڑی لوڈ شیڈنگ کے لیے پاکستانی قوم تیار ہو جائے اگر مناسب وقت پر صحیح فیصلے نہ کیے گئے. ہم نے دعوت دی ہے علی مرتضیٰ عباس کو، پاکستان میں مال کمپنی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. علی السلام علیکم. وعلیکم السلام ملک صاحب، کیسے مزاج آپ؟ علی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. پہلے تو یہ بتا دیں کہ پاور جنریشن کا بڑا حصہ اس وقت ہمارے پاس تھرمل جنریشن کے اوپر ریلائنس ہے. تھرمل کے اوپر کبھی RLNG نہیں ہوتی، کبھی پیٹرولیم شارٹیجز آ جاتی ہیں. کہاں چلا جاتا ہے یہ سارا کچھ؟ وقت پہ فیصلے کیوں نہیں ہو پاتے؟ دیکھیں جی، میرے خیال سے ندیم ملک صاحب سب سے پہلے بنیادی طور پہ میں دیکھنا چاہیے کہ روٹ کاز میرے حساب سے کیا ہے اس سارے مسئلے کا. 2016 اور 17 میں جب LNG ہم نے منگوانی شروع کی تھی تو اس زمانے میں انڈیجنس پروڈکشن جو پاکستان کی ہے وہ غالباً 4100 MMCFD دن کی تھی، اور 400 سے 500 MMCFD آپ LNG امپورٹ کر رہے تھے. اس سال اس وقت آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ 3300 MMCFD پہ لوکل انڈیجنس گیس پروڈکشن گر چکی ہے، اور آپ غالباً 1100 سے 1200 MMCFD اب LNG امپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بیسکلی 6500 MMCFD ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ گمگیر ہوتا چلا جائے گا، بیکاز آپ کی جو لوکل پروڈکشن ہے وہ اٹ از کنٹینیوسلی فالنگ. اچھا، اگر لوکل پروڈکشن اتنی نیچے گر گئی ہے تو لوکل پروڈکشن تو کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان آئل گیس رچ ہے پاکستان کے علاقے، تو پھر ایکسپلوریشن کیوں نہیں ہو رہی؟ نئے گیس کی پیٹرولیم کے ذخائر کیوں نہیں دریافت ہو رہے؟ کمپنیاں کیوں نہیں کام کر رہی؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا، میں ریجنل وائس پریزیڈنٹ ہوں مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ کا، اور میں پاکستان کو اگر کمپیئر کروں تو یہ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. پاکستان ہیز دا ہائیسٹ ڈرلنگ سکسیس ریٹ ان دا ورلڈ and only 1/4 of Pakistan is explored. Out of every 3 wells that are drilled in Pakistan, 1 is a success. اس سے بہتر آپ وہ فگرز کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے 2016-2017 میں 45 ایکسپلوریٹری ویلز کیے گئے تھے، اور پچھلے سال میں ایکسپلوریٹری ویلز جو پاکستان میں کیے گئے ہیں وہ اندازاً 25 کیے گئے ہیں. سو 45 سے 25 پہ آپ آ گئے ہیں. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، ساری جتنی میجر جو کمپنیز تھی آپ دیکھ لیجئے، OMV، ENI نے ابھی ریسنٹلی اپنے ایسٹس بیچ دی ہیں، BP، پیٹروناس، پریمیئر، BHP، یہ ساری کی ساری پاکستان سے جا چکی ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ ساری میرے غیر خیال سے ملکی دیکھنے کی کمپنیاں ضرورت ہے کہ پاکستان کس چھوڑ کے طریقے جا سے. چکی ہیں. جی، یہ ساری یہ 6 کمپنی جو میں نے آپ کو وہ بتائی کیوں؟ ہیں یہ جا اس کی چکی ہیں. اب وجوہات کیا؟ مال اور 1-2 اور کمپنی رہ گئی ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں جی کہ وجوہات دیکھیں کیا ہیں یو اس کی؟ ہیو ٹو گیو دیز انویسٹرز ویری. جی، ان کی وجوہات یہ ہیں جی کہ انویسٹر فرینڈلی پالیسیز دینی پڑتی ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ وہ پالیسیز کے اوپر پھر گورنمنٹ سٹیبلٹی کلوزز ہوتی ہیں، سورن گارنٹیز ہوتی ہیں، اس پہ رہنا چاہیے. اب لیٹ می گیو یو دا بیسٹ ایگزامپل. 2012 میں ایک پرائس انسینٹیو دیا گیا تاکہ کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں اپنا انویسٹمنٹ اگر انکریز کریں گی تو ان کو بہتر گیس پرائس دی جائے گی. ہم نے بھی اس کو اویل کیا. 2012 کی وہ پرائس کہلاتی ہے. اب اس کے کچھ سال کے بعد ہوا کیا کہ میں اگر اپنا ایگزامپل مال یا ٹل JV کا دوں جس نے $2.5 ارب اب تک پاکستان میں انویسٹ کیے ہیں، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے فوراً 2 ریگ آپریشن سے 4 ریگ آپریشن پہ ہم چلے گئے. ہم نے یعنی کہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں دوگنی کر دی. لیکن کچھ ہی سال کے بعد گورنمنٹ نے اسی پالیسی کے اوپر WLO ونڈ فال آن لیوی لگا دیا. اب دیکھیں یہ جب آپ نے انویسٹمنٹ کر دی تو اس کے بعد یہ ونڈ فال کا ٹیکس بنتا نہیں تھا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے پھر انویسٹر گھبرا جاتے ہیں، اینڈ ظاہر ہے دین دے ڈونٹ ہیو دا ٹرسٹ ان دا ریگولیٹری فریم ورک، اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایک لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو گیس شارٹیجز ہیں اس وقت، کبھی RLNG کی کمی آ جاتی ہے، سردیاں شروع ہوتی ہیں تو گھروں میں چولہے بند ہو جاتے ہیں، گیزر بند ہو جاتے ہیں لوگوں کے، یہ ان کو اوور کم کیسے کرے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیں جی، what I would recommend to the government is کہ بہت اگریسو قسم کا ایکسپلوریشن کا پروگرام گورنمنٹ کو لانچ کرنا چاہیے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 45 ایکسپلوریٹری ویلز ہوتے تھے، اب صرف 25 ہو رہے ہیں اس دفعہ. تو یہ ایک تو بہت ضروری ہے. میں نے پھر کہا ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ LNG کے بغیر ہمارا گزارا ہے، بٹ جو گیپ ہے، جو ڈیلٹا ہے اس وقت، میں نے جس طرح آپ کو بتایا 6500 آپ کو ضرورت ہے،
اور ہم مشکل سے جو ہے 6500 یا 5400 پہ ہیں. ایک پورا گیپ ہے. اس کو شارٹ فال کو کم کرنے کے لیے ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم لوکل پروڈکشن کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. میں آپ کو بتاتا چلوں, ابھی یہ ماری پیٹرولیم ان کے پچھلے ایم ڈی ہوتے تھے جنرل ندیم اشفاق, انہوں نے ایک بلاک لیا ہے کالڈ بلاک 28. میں بڑی آپ کو اتھارٹی سے کہہ سکتا ہوں, I have a lot of hope from that exploratory block. اس میں سے بہت کچھ میرے خیال یہ سے کہاں پر ہے, کس علاقے میں یہ جو بلاک 28 ہے, علاقہ کون سا ہے یہ بلاک 28 جی مشہور ترین بلاک ہے, سب سے بڑا بلاک ہے پاکستان کا, اور یہ بلوچستان کے صوبے میں ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ وہاں بڑی فائنڈ ہو سکتی ہے بلوچستان سے؟ میری جی بالکل, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بڑی اتھارٹی سے, میرے حساب سے وہاں بہت بڑی ڈسکوری ہوگی انشاءاللہ. اور یہ پچھلے جو ایم ڈی تھے اور جو کرنٹ ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں, بڑی انہوں نے محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے جو ٹل بلاک ہمارا تھا ایک زمانے میں جب ہم یہاں گئے تھے, تو یہاں پہ جو نارتھ آف دا کنٹری ندیم, یہاں پہ کوئی کسی قسم کی ڈسکوریز نہیں تھی. تو یہ مال کی ڈسکوریز تھی ساری کی ساری, جو کہ پھر دین وی ہیڈ 7 فیلڈز دیٹ وی ڈسکورڈ الحمدللہ, اور اس کے بعد پھر نشپا کی ڈسکوریز ہوئی ایکسیٹرا. سو آئی ہیو اے لاٹ آف ہوپ. بٹ علی مرتضیٰ عباس, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مہمانوں کی طرف. پہلے ایک عطا آپ سے پوچھ لوں, جی پلیز. پاور شارٹیجز آپ تو کہتے تھے کہ بڑا ڈھیر سارے آپ نے پلانٹ لگا دیے, تو یہ پاور شارٹیجز پھر کیوں آتی ہیں؟ ملک صاحب, آج بھی ہماری جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے 37,000 میگا واٹس کی, تو شارٹیجز کیوں آ جاتی؟ شارٹیج اس لیے آتی ہے, ایک شخص ندیم بابر ہوا کرتا تھا میں نے اس لیے کیا پاسٹ ٹینس کیونکہ وہ موجود نہیں ہے کابینہ میں نا اس وقت. اس کو آرام سے آنکھ مار کے کہا کہ یہ پچھلے گلی سے نکل جاؤ, پچھلے دروازے سے نکل جاؤ. دنیا میں مئی اور جولائی 2020 کے درمیان ایل این جی کی جو انٹرنیشنل کارگوز کی کاسٹ تھی ملک صاحب, وہ $4 پر یونٹ تھی, جو کہ میٹرک ملین برٹش تھرمل یونٹ MMBTU کہتے ہیں اس کو. اس پہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے. ہماری لوکل جو گیس پروڈیوس ہو رہی تھی اس کی پروڈکشن کاسٹ $6 پر یونٹ تھی, یعنی ہمیں اپنی لوکل گیس سے $2 سستی مل رہی تھی باہر سے. اب آڑے آ گئے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل. کیوں؟ قطری حکومت نے کہا کہ آپ نے جو نون لیگ کے دور میں معاہدے کیے تھے اور جو ایل این جی لی تھی, آپ وہ کارگوز واپس کر دیں ہمارے سے مزید, کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز گری ہیں, آپ مزید سستے کارگوز لے لیں. مگر کیونکہ انہوں نے کیسز بنائے ہوئے تھے شاہد خاقان صاحب اور مفتاح صاحب کے خلاف, یہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کا شکار ہو گئی, یہ اس کو نہیں دے سکے. اب پرابلم سمجھ نہیں مجھے, کارگوز واپس کیسے کر دیں گے جو گیس آ گئی؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے سے معاہدے جو آپ نے کیے ہیں اس کو ریوائز کرنے, نیا معاہدہ کریں, ہاں اس کو ریوائز کرنے معاہدوں کو, آپ پرانے کارگوز واپس کر کے ہمارے سے جو $4 پر یونٹ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس ہے, کیوں نہیں لیا آپ نے؟ اب کیوں نہیں لیا, یہ پولیٹیکل کنسیڈریشن تھی. بیکاز اچھا آگے چلے نا, ایک سیکنڈ میں آپ کو عرض کر دوں, 122 ارب روپے کا نقصان کیسے ہوا؟ 122 ارب کا؟ جی میں پروف کرتا ہوں, میں نے صرف ورکنگ پیپر بنایا. 122 ارب روپے کا نقصان ہوا کیونکہ انہوں نے وہ جون جولائی میں نہیں لی. سردیوں میں گیس کی مانگ بڑھ گئی, گیس کی شارٹیج ہو گئی, آپ کی انٹرنیشنل پرائسز ملک صاحب $4 پر یونٹ سے $32 پر یونٹ پہ چلی گئیں. جب $32 پہ گئیں, آپ کو سالانہ جو آپ کی سیونگ ہونی تھی نا, اگر آپ $4 پر یونٹ لے لیتے, آپ کی $1 بلین سالانہ سیونگ ہونی تھی. یہ فگر سے پروون ہے. آپ نے نہیں لی $4 پر یونٹ. اور اچھا میں آپ کو گرمیوں میں خریدی نہیں, سردیوں میں سپاٹ بائنگ کی, سیدھا اس میں ریٹ وہی پڑتا ہے. اور نیب کے ڈر سے کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. سچی اصل کہانی ہے کہ نیب کے ہاتھوں ان کو ناک سے لکیریں نکلوائی تھی, کسی نے ایڈوانس میں بائنگ نہیں کی. انہوں نے ایسے نہیں کرتے, نیب سانو ہی پڑے گا. مل صاحب ایک تو جو یہ صاف فرما رہے تھے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہمارے لیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ضروری ہے, لیکن یہ اور جو فارن انویسٹرز کی پالیسیز, فرینڈلی پالیسیز کی اس ملک میں بات کی جا رہی ہے, ایک ہی فارن ایکسپلوریشن کمپنی رہ گئی ہے, ایک ہی غیر ملکی. لیکن مل صاحب ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے, دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہونی چاہیے. پاکستان کے لیے بھی ایک وننگ سچویشن ہونی چاہیے اور انویسٹر کے لیے. ان کی طرح نہیں کہ آئی پی پیز کو ون وے ٹریفک چلاتے ہیں, ڈالرز میں پروجیکٹ منصوبے لگاتے ہیں, 25 سال کے پروجیکٹس کرتے ہیں, مہنگے بجلی کے منصوبے لگتے ہیں. انہوں نے ضرور پیداوار بڑھائی. ان سے یہ پوچھ لیں کہ ٹرانسمیشن لائنز جس سے بجلی آگے جانی ہے اس پہ کتنا انہوں نے کام کیا. نہیں یکدم برہان نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, جیسے ہی گرمیوں میں آپ کے لوڈز بڑھیں گے مختلف ایریاز میں, یہ مسائل آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سارا اس وجہ سے ہے. کیوں کیپیسٹی چارجز آج کی تاریخ میں ملک صاحب 850 ارب ہیں, 2023 میں 1500 ارب ہم کر رہے ہیں. اس پہ تو یہ بیٹا بھائی بات نہیں کرے گا. کل ہی پروگرام کر لیتے ہیں جو ایل این جی انہوں نے خریدی اس ملک میں, اور کتنے لمبے پروجیکٹس کی, اور جو ہم نے خریدی ہے کتنے ارب کا فائدہ اس ملک کو دیا, اس میں بات کر لیں گے. کراچی سے خصوصی طور پر آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کراچی میں بجلی بند ہی نہیں ہوتی.
مندوخ ہاں جی۔ ایسی ہے؟ نہیں بالکل، کراچی میں بالکل اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو کہ ایسا ہو۔ روشنیوں کا شہر کراچی. ہمارے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں یا نون لیگ کے دور میں اکثر آپ بھی سنا کرتے تھے کہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی تھی اور سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. یہ ان کی عجیب حکومت ہے، گرمیوں میں گرمی کا موسم اور گیس شارٹیج. میرے حلقے این 249 میں گیس کی شارٹیج اس وقت لوگ رو رہے ہیں، کئی مرتبہ روڈ بلاک کی. اب ہم بھی حیران پریشان ہیں، وفاقی حکومت ہے کیا کر سکتا ہے. اب یہ سمجھ لو کہ جو یہ الزامات لگاتے تھے، جو اس طرح کرتے ہیں، میں آپ کو ذوب کو تو بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے ذوب، وہاں گیس نکلتا بلوچستان سے اور وہاں گیس نہیں ہے. باقاعدہ منظور ہو چکا تھا پچھلی حکومت میں، ٹینڈر ہو چکے تھے. جب ان کی حکومت آ گئی اس سرے سے وہ پروجیکٹ ختم کر لیے. یعنی اب یہ سمجھ جس صوبے سے گیس نکل رہا ہو اور اس صوبے کے دوسرے بڑے شہر کو گیس نہ مل رہا ہو. اب کراچی کی بات، میٹروپولیٹن سٹی کی بات کو کریں، سپلائی کہاں سے دینی تھی؟ سوئی والے سے یا کسی اور سے؟ نہیں سوئی سے نہیں ہے، سندھ اور بلوچستان کا ایک ہی اس میں. تو وہاں وہ جو پروجیکٹ تو مکمل ٹینڈر تک ہو چکا تھا. اب سوال یہ کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے. آپ نے کہا کہ سارے جو باہر کی کمپنی تھی وہ بھاگ گئی، یہ باہر کی جو مشیر ہے وہ بھی بھاگ جائیں گے سارے. ہم اور آپ دیکھتے رہیں گے. 3 سال گزر گئے، اگلے 2 سال بھی اللہ نہ کریں کی حکومت ہو تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اس پاکستان کا. یعنی اب یہ سمجھ لو کہ یہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ، یہ تو پہلی مرتبہ آپ نے بھی سنا ہوگا. یہ آپ بات صحیح کروں گے، پہلی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ. یہ آپ نے کبھی سنا؟ اسے پہلے پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ جو ڈرائی منتھ ہوتے ہیں نا مانسون سے پہلے، اس وقت ہماری ہائیڈل جنریشن نیچے جاتی ہے، تو ہمیں پریپیئر کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے تو سردیوں میں کیا ہوگا؟ سردیوں میں کیا اس وقت تیاری کوئی نہیں ہے. وہ کبھی کہتے ہیں RLNG کوئی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں فیول کوئی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں وہ ٹینکر بند ہو گئے. ڈار صاحب بیٹے میں ایک عثمان ڈار صاحب، تارڑ صاحب اور مندوخیل صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.